अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं समी इब्राहिम यूट्यूब चैनल। आज 10 जनवरी जुम्मतुल मुबारक और मैं अपनी इस वीडियो में दो बड़े अहम मामलात पर बात करूंगा। एक तो जो अभी एक्ट पास हुआ है आर्मी के सरबराह और एयरफोर्स के सरबराह और बहरिया के सरबराह की अपॉइंटमेंट का या री अपॉइंटमेंट और एक्सटेंशन का लेजिस्लेशन की है पार्लियामेंट ने और एक बिल के ज़रिए वो उस मामले को सॉर्ट आउट किया। उसके बारे में एक नई कंट्रोवर्सी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। क्यों ये की जा रही है, कौन ये कर रहा है और इसके पीछे क्या महरक़ात हैं और असल कानूनी हैसियत क्या है, इस पर मैं आपसे बात करूँगा। और दूसरा वो जो एक सिविल सोसाइटी या शोवल सोसाइटी के वो लोग जो सुप्रीम कोर्ट ने जब सुओ मोटो नोटिस लिए आम आदमियों के मामलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार के ज़माने में, अब वो साकिब निसार साहब के ख़िलाफ़ इंक्वायरी चाहते हैं कि जी उनकी पेंशन बंद हो जाए, उनके ख़िलाफ़ मिसकंडक्ट किया जाए। ये कौन लोग हैं, मैं उनका ज़िक्र करूँगा और वो जो केस है उसमें क्या डेवलपमेंट है, सुप्रीम कोर्ट उसमें क्या रूलिंग दे रही है, वो भी आपसे बात करूँगा। और फिर तीसरी जो इम्पोर्टेंट हमारे रीजन की पॉलिटिकल स्टोरी है ईरान की, जिसमें ये है कि एक दफ़ा तो ईरान ने अमेरिका के दांत खट्टे कर दिए हैं, सब ने देख लिया है। मैं अपनी पिछली वीडियोस में जिक्र भी उसका कर चुका हूँ। अब एक उधर भी नई कंट्रोवर्सी ईरान के ख़िलाफ़ शुरू की जा रही है कि जी जो यूक्रेन का जहाज़ तेहरान के नज़दीक गिर कर तबाह हुआ, वो एक ईरानी मिसाइल ने उसको गिराया और जी इसका बहुत एविडेंस है। ना अभी उसका ब्लैक बॉक्स किसी के पास गया है और ना ही अभी कोई इस हवाले से तहकीकात हुई है, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स, अमेरिका के अखबारात कि जी एविडेंस पकड़ा गया है और देखा गया है रडार्स ने। अमेरिका की क्या क्रेडिबिलिटी है कि उसकी बात पर यकीन किया जाए जो इराक़ में घुस गया ये कह के कि WMD है, फिर सुलेमानी को मार दिया ये कह कर कि जी वो अमेरिकियों के ख़िलाफ़ एक प्लान कर रहे थे अटैक, कोई एविडेंस नहीं है। ये जो सारी सूरत हाल है इस पर भी मैं बात करूँगा और आपको ताज़ा तरीन दूँगा कि अब ये क्या इस प्रोपेगेंडे का मकसद क्या है, ईरान को किस तरह घेरने की कोशिश की जा रही है और किस तरीके से एक और नई वजह बना के तो अमेरिका कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से ईरान को आइसोलेट कर सके या अपनी हमायत में इजाफा। लेकिन इससे पहले मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ इसको जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दें ताकि जैसे ही मैं अपनी नई वीडियो अपलोड करूँ आप तक भी पहुँच जाए। इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और इसके साथ साथ आप अपनी तजावीज़ भी हमें दें, अपना फ़ीडबैक दें, हमें गाइड करें, क्योंकि वो उसकी बड़ी हमारे नज़दीक अहमियत है। और जिन मसाइल का आप जिक्र करेंगे उन मसाइल पर ही बात करेंगे, रिसर्च करेंगे और एक दूसरे के साथ पर्सपेक्टिव अपना शेयर करेंगे। एक दफ़ा फिर माज़रत कि मैं ये वीडियो कार में बना रहा हूँ, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, इसलिए ये इसमें हो सकता है कुछ ऑडियो का इशू हो, लेकिन क्योंकि इन्फॉर्मेशन ये इम्पोर्टेंट थी इसलिए मैं आपके साथ सोचा कि ज़रूर बात करूँ। सबसे पहले आ जाते हैं जो पाकिस्तान की आर्मी। आपको सारी ख़त्ते की सूरत हाल का पता है, किस तरीके से मामला चल रहे हैं और आर्मी को और पाकिस्तान की हुकूमत को यकसुई के साथ मिलकर इस सारे मामले का हल तलाश करना है और अपने नुकसानात को मिनिमाइज़ करना है और इन हालात में पूरी एक तवज्जो चाहिए। और इसमें मीडिया का रोल बहुत अहम था। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि जिस तरह ईरानी अपनी लीडरशिप के पीछे खड़े हो गए और उस लीडरशिप ने अपने मसल दिखाए तो उन्होंने अमेरिका को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। और अगर हम भी, हमारा मीडिया भी कश्मीर के मामले पर एक हो जाता तो फिर यकीनन मोदी के साथ भी उसको भी हम प्रेशराइज़ कर सकते थे, उसको भी हम मजबूर कर सकते थे कि वो अपने इन तमाम मामलात पर नज़रसानी करे या ये समझे कि ये मामला कहीं और चला जाएगा। लेकिन इसके बरक्स एक ख़ास हिस्सा मीडिया का, मुझे कहना पड़ता है ये बार बार, सिवाय इसके कि वो पाकिस्तान आर्मी के मामलात पर बात करें, मिसलीड करें लोगों को और फिर उसके बाद एक नया तफरका पैदा करने की कोशिश करें और एक नई कंट्रोवर्सी जिससे पाकिस्तान की आर्मी, उसकी जो अपॉइंटमेंट है सालार की, उनके सरबराहों की, उसको क्वेश्चन किया जा सके
اور جو توجہ ہے بجائے اس کے کہ میڈیا میں یہ لکھا جائے کہ امریکہ کیا غنڈہ گردی کر رہا ہے، پاکستان کو کیا کرنا چاہیے، کشمیر میں کیا ظلم و ستم ہو رہا ہے، یہ بڑی ہیڈ لائن لگائیں گے کہ جی ایک نئی کنٹروورسی آ گئی، اور اب اس میں وکیلوں کو شامل کر لیے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب بڑے اچھے لائر ہیں، ہمارے دوستوں میں سے بھی ہیں۔ پھر شائق عثمانی صاحب سابق جج بھی رہے ہیں، بڑے معتدل سے آدمی ہیں، عجیب انہوں نے معاملات کھڑے کر دیے ہیں۔ میں اس کی آپ کو بتاتا ہوں، انہوں نے جو ٹویٹ کیے ہیں، اب یہ کنٹروورسی کیا ہے ذرا اس کو سمجھیں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ ٹویٹ کرنے شروع کیے ہیں جی، اور ڈان نے اس کو بڑی سپر کیا مین لیڈ بنایا ہے کہ جی کنٹروورسی ہو گئی ہے۔ وہ کنٹروورسی یہ ہے کہ جو زبان استعمال کی گئی ہے اس میں آپ نے جو اس کا رول 8A ہے اس میں تو یہ ورڈ استعمال کیا گیا ہے کہ پرائم منسٹر کی ایڈوائس پر پریزیڈنٹ جو ہیں وہ شیل اپوائنٹ اے آرمی چیف، لیکن جہاں پر ایکسٹینشن کا معاملہ آیا ہے 8B میں ورڈ مے یوز کر دیا گیا، اور مے کا مطلب یہ ہے کہ جی اس سے جو پریزیڈنٹ کی ڈسکریشن میں اضافہ ہو گیا، پرائم منسٹر کے اختیارات میں کمی ہو گئی ہے، اور یہ جو ورڈنگ ہے یہ تو عدالت میں چیلنج کی جا سکتی ہے، اس لیے کہ یہ تو اس کی اسپرٹ کے خلاف ہے۔ پھر یہ کہ جناب کیونکہ وہ جو جیورسپروڈنس، یہ جو سپریم کورٹ کی جو اختیارات ہیں 184(3) کے تحت ان پر قدغن لگ گیا، اس لیے کہ یہ کہہ دیا گیا ہے اس امینڈمنٹ میں کہ اس کو آپ کہیں پہ بھی کسی عدالت میں کسی فورم پہ آپ اس کو چیلنج نہیں کر سکتے، تو یہ تو عدالت کے آپ نے اختیارات ختم کر لیے ہیں، تو یہ تو معاملہ بڑا خراب ہو گیا۔ اب یہ اتنی مس لیڈنگ انفارمیشن ہے۔ دیکھیں جو آرٹیکل، یہ میری بہت سارے لائر سے بات ہوئی، جو آرٹیکل 8A میں ورڈ شیل یوز کیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آرمی چیف کا عہدہ ویکنٹ نہیں رکھا جا سکتا، اور 3 سال کے لیے اس نے اپوائنٹ ہونا ہی ہونا ہے۔ لیکن جو 8B میں مے کا ورڈ استعمال کیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک ڈسکریشنری پاور ہے پرائم منسٹر کی کہ اگر وہ چاہیں تو کسی کو ایکسٹینشن دے دیں، تو اس لیے ورڈ مے کا استعمال کیا گیا، اور اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی کئی ججمنٹس ہیں، کیس لاز ہیں، جس میں یہ طے کر دیا گیا کہ ورڈ مے اور شیل جو ہیں یہ انٹرچینجیبل ہیں۔ اور صرف ہماری سپریم کورٹ نے نہیں اس کو اپہولڈ کیا ہوا، انڈین سپریم کورٹ نے اپنے کئی، میں ان کی مثالیں دے سکتا ہوں لیکن کیونکہ یہ بہت پھر ٹیکنیکل ہو جائے گا تو یہ، لیکن آپ لوگوں کے لیے، ہم لوگ کیونکہ لاء کے اسٹوڈنٹ نہیں ہیں تو اس لیے میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ کیسز موجود ہیں جس میں انٹرچینجیبل ہے۔ انڈین سپریم کورٹ نے بھی اس کو اپہولڈ کیا ہے کہ شیل اور مے انٹرچینجیبل ہے، اور وہ جو مے کا ورڈ ہے 8B میں، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ یہ پرائم منسٹر کی ڈسکریشن ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پریزیڈنٹ جو ہے اس کے اختیارات میں کوئی اضافہ ہو گیا کہ جی وہ اس کو ری اپوائنٹ کریں گے یا نہیں کریں گے۔ آرٹیکل جو آئین کا آرٹیکل ہے 243، یہ جو اپوائنٹمنٹ اور ایکسٹینشن یہ سب کچھ وہاں سے ایمینیٹ ہوتا ہے، اور اس میں بڑا کلیئرلی اسپیسیفکلی کر دیا گیا، یہ بات طے کر دی گئی ہے۔ تو اس لیے جو ری اپوائنٹمنٹ اور ایکسٹینشن کے معاملے میں یہ جو ورڈز کی کنٹروورسی ہو گئی ہے، اور یہ سپریم کورٹ اس کو چیلنج میں اس میں ہو سکتی ہے، اس کو اٹ میں ٹیک اپ، اور یہ بالکل اس امینڈمنٹ کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اس بات کا مقصد کیا ہے کہ وہ بحران کہ جی آرمی چیف کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ انلیگل ہے، پاکستان فوج کے سربراہ کی ایکسٹینشن کو متنازع بنانے کا جن لوگوں نے ذمہ لیا ہے، جن لوگوں نے یہ کام شروع کیا ہے، ان کا مقصد اس کے علاوہ نہیں ہے کہ اس وقت پاکستان کی فوج پر دباؤ ڈالا جائے، پاکستان کی حکومت پر دباؤ ڈالا جائے۔ کیوں دباؤ ڈالا جائے مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو سب پتہ ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ڈان اخبار کیا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جیو اور نیوز کی کیا اسٹریٹجی ہے، کن کے لیے وہ کام کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ نیشنل پیپرز نہیں ہیں، یہ انٹرنیشنل پیپرز ہیں۔ ڈان کے بزنسز، ان کے مالکان کے سارے امریکہ میں، جیو جنگ کے جو بزنسز ہیں، کتنے پراپرٹی کے کام ہیں، کتنے بزنسز ہیں، سارے باہر ہیں۔ جن کے بزنس باہر ہیں پھر ان کو مجبوری ہوتی ہے کہ ان طاقتوں کے ساتھ انہوں نے تعلقات بنا کے رکھنے ہیں، اور مس لیڈنگ یہاں پر یہ ہے کہ آپ جناب چیف آف آرمی اسٹاف کا جو ہوتا ہے وہ کنٹروورشل بنا دیا گیا۔ کوئی کنٹروورسی نہیں ہے، بالکل ہر چیز آئین اور قانون کے مطابق طے کی گئی ہے، اور یہ جو بات کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کا مقصد صرف اور صرف پاکستان کی فوج کو متنازع بنانا اور اس کو پریشر میں رکھنا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اب آ جاتے ہیں دوسرے معاملے پر۔
جناب یہ جو شغل سوسائٹی ہے، ہنا جلانی صاحب، جناب جو آسمہ جہانگیر صاحبہ کی ہمشیرہ ہیں، پھر اس کے بعد افراسیاب خٹک صاحب جو پی ٹی ایم کے روح رواں ہیں، جو کہتے ہیں فاٹا اور مقبوضہ کشمیر ایک ہی ہے، پھر جناب فرد اللہ بابر صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں، بڑے اچھے صحافی تھے، لیکن بس آدمی مس ڈائریکٹ ہو جاتا ہے اور ایک ان کی سوچ ہے اپنی۔ اس کے علاوہ اور بھی کہ جناب ثاقب نثار صاحب کے بارے میں جو ریفرنس دیا تھا وہ سپریم جوڈیشل کونسل نے اس کو اس وقت ٹیک اپ کیا جس وقت وہ جج صاحب ریٹائر ہو گئے، پہلے کیوں نہیں کیا، پریورٹی بنائی جائے، اور جناب ان کے خلاف ریفرنس، ان کے خلاف وہ جو اس کی سماعت کی جائے، اور اس لیے کہ ان کی جو وہ ابھی پینشن لے رہے ہیں ان کی پینشن بند کر دی جائے۔ ثاقب نثار کا صرف یہ قصور ہے کہ اس نے اس بڑے مافیا کو چیلنج کیا۔ ان سب کے سکولز ہیں، ان سب کے کالجز ہیں، یہ وہاں پر بڑی بڑی فیسیں لے کے مال بناتے ہیں، اور ثاقب نثار نے ان تمام مالدار لوگوں کا پیٹ چاک کیا جو وہ غریب یا مڈل کلاس پیرنٹس پر جو بوجھ ڈالتے تھے۔ اسکولوں کے بچوں کی فیسوں کو کم کیا، ڈاکٹرز کی فیسیں جو ہیں وہ کم کی، عوامی مفاد کے جو ایشو ہیں ان پر بات کی، اور کالا باغ اور وہ جو دیامر بھاشا ڈیم اور کالا باغ ڈیم، تو یہ اے این پی والے تو افراسیاب خٹک اور وہ تو یہ میں پہلے آپ کو بتا بھی چکا ہوں کہ بیگم نسیم ولی خان نے یہ کہا تھا کہ اگر کالا باغ ڈیم کے بارے میں یہ کہا جائے کہ اس سے سونے کا پہاڑ بن جائے گا پاکستان میں تو بھی ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ ان کی یہ جو نفرتیں ہیں ساری اس معاملے کے لیے ہیں۔ اب جناب وہ ثاقب نثار صاحب کے خلاف چلے گئے ہیں کہ جی ان کی پینشن بند کی جائے، یہ انہوں نے مس کنڈکٹ کیا تھا، اور اس کی سماعت جو ہے وہ جسٹس عمر عطا بندیال نے اپنے چیمبر میں کی ہے۔ فیصلہ رولنگ جو ہے نا اس پہ ریزرو کر دی گئی ہے، جیسے ہی کوئی انفارمیشن آئے گی میں آپ کو اس کی اپڈیٹ دوں گا۔ تیسرا میں نے آپ کو ایران کا کہا تھا، ایران کے بارے میں اب ایک نیا پروپیگنڈا کہ جی وہ جو یوکرین کا جہاز گرا جس میں 180 مسافر عملے کے لوگ ہلاک ہوئے، وہ تو جناب ایرانی میزائل جو تھا اس نے مارا، اور جی امریکی سیٹلائٹ کہتا ہے ہم نے تو وہ ڈائریکشن دیکھ لی ہے، ہم نے پکڑ لیا ہے۔ نیو یارک ٹائم یہ کہہ رہا ہے، یورپین وہ جو پرائم منسٹرز ہیں اور جو صدور ہیں جو بیسیکلی امریکہ کے چمچے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں ہاں جی یہ تو بڑا اسٹرانگ ایویڈنس ہے، اٹس جسٹ کہ ہمیں جو دیکھنا پڑے گا، اور اسی لیے ایرانینز نے کہا کہ ہم بلیک باکس امریکنز کو نہیں دیں گے کہ جس میں وہ تحقیقات کریں، اس لیے کہ ان کا تو پتہ ہے، وہ تو عراق میں چلے گئے یہ کہہ کر کہ یہاں پر ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہے، ایٹم بم ہے، اور وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، تو خود ان کی کوئی تو کریڈیبلٹی ہے ہی نہیں۔ پھر اس کے بعد یہ انہوں نے جنرل سلیمانی کو جو ایلیمینیٹ کیا وہی اس کا ایویڈنس ہے کہ وہ کوئی پلان کر رہے تھے، کوئی اٹیک کر رہے تھے، کوئی ایویڈنس نہیں ہے، لیکن وہ اپنی بات پر پکے ہوئے۔ اب اس معاملے پر ایران کے خلاف ایک محاذ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جناب یہ جو یوکرین کا جہاز گرایا انہوں نے، جیسے لاکربی میں وہ لیبیا کا جہاز گرا تھا، مقدمہ چلتا رہا اور پتہ نہیں کتنے پیسے وصول کیے انہوں نے، یہ ایک بدنیتی پر مبنی ایک پروپیگنڈا ہے۔ جب تک یا تو تحقیقات ہو جائیں، اس کے بعد اگر کوئی چیز سامنے آئے تو اس پر بات کریں، تحقیقات کے بغیر ایک میڈیا ٹرائل شروع کر دینا کہ جی ایویڈنس سجسٹ کہ جی وہ اس سے گرا ہے، ایک نئی چال ہے، ایک نئی سازش ہے، لیکن ایرانی ڈٹے ہوئے ہیں اور امریکنز کو سمجھ آ گئی ہے اس طرح کی چیزوں سے وہ معاملات کو بہتر نہیں بنا سکتے یا لوگوں کو دبا نہیں سکتے۔ بہرحال دوستو، میں اگلی ویڈیو میں بھی حاضر ہوں گا آپ کے ساتھ کچھ نئے معاملات، نیا انالیسس، نئی انفارمیشن۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔